अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमई उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002। सबसे पहले जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज की ये वीडियो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर सी में बताऊंगी। मुख्तसर, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगी, जो आपको याद करने में आसानी हो। आप लोग का जो डेट शीट, ऑफिशियल जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो गया है। आप इग्नू की वेबसाइट में देख सकते हैं या फिर मैं एक वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ का लिंक, अगर उस लिंक में अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप डायरेक्ट जो डेट शीट का जो पेज है वो पेज खोल के आएगा। तो अगर आप देखते हैं रिवाइज़ कर रिवीजन लेशन अगर आप दे रहे हैं तो जो मेरी वीडियो है डेट शीट के ऊपर, उसका जो मैं रूटीन बताई हूँ, अगर उस तरह से आप अगर रिवीजन शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। या फिर आप अगर उस तरह नहीं कर सकते तो एक दिन 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर ले। एक दिन MUD 004 कीजिए, उसके बाद 2 कीजिए, उसके बाद 1 कीजिए। क्यों ना कि MUD 003 है, उसके लिए आपको 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो उस 6 दिन में आप काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छी तरीके से उसको रिवीजन दे सकते हैं उस किताब को। तो अभी आप सिर्फ ये जो 3 किताब है, इस 3 के ऊपर आप अगर रिवीजन दें तो अच्छा होगा, टाइम भी ज़्यादा मिलेगा उसमें। क्यों ना कि एक को अगर आप हटा देते तो एक की जगह काफ़ी सारी सिलेबस कवर हो जाएगी इस रिवीजन में। तो रिवीजन का जो रूटीन है वो मैं बता चुकी हूँ कि 16 तारीख आज तो 17 तारीख हो गया और 17 तारीख और 15 दिन बाकी रह गया एग्ज़ाम के लिए। तो रूटीन के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा होगा। और मैं कोशिश आप लोग की बोलेंगे कि कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस से आप अगर कर रहे हैं तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ये वो ऐसा नहीं है। जैसा आप लिखेंगे उसी तरह का आपको नंबर मिलेगा। इसीलिए जितना भी वक्त आपको मिल रहा है उतना ये किताब सबको देने की कोशिश करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो आज का ये वीडियो मैं बता चुकी हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की हालात ज़िंदगी के ऊपर है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा नाम था और पैदाइश 1706 या 1708 के दरमियान उसकी पैदाइश हुई। बुज़ुर्गों का, उनके घर का जो बुज़ुर्ग थे वो पेशागिरी किया करते थे। बाप जो थे वो सिविल तिजारत हिंदुस्तान वरादत हुए थे। सौदा पहले सुलेमान अली खान और उसके बाद दाऊद और बाद को शाह हातिम के शागिर्द हुए। उसके बाद खान आरजू की शहाबत से भी फ़ायदा हासिल किए। खुसूसन उर्दू में शेर कोई उन्हीं के मशवरे से शुरू की। किसके मशवरे से? खान आरजू के मशवरे से ना। मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में उनकी शायरी वरूज पर थी कि हाँ उनकी कद्र होती थी, है ना। कई जगह उनकी कद्र होती थी बादशाहों की जगह। खुसूसन बस्त खान, ख्वाजा महरबान खान ज़्यादा महरबान थे, है ना। जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के हमलों से दिल्ली तबाह व बर्बाद हो गई तो सौदा ने बाहर का रुख किया। 1721 ईस्वी में अमादुल मुल्क के पास मथुरा गए। फिर उसी साल फरागाबाद में नवाब महरबान खान उम्मीद के यहाँ तकरीबन 22 वर्ष रहे, है ना। जब ये अहमद शाह अब्दाली का जो हमला हुआ तो उस वक्त उसने वो जहाँ रहते थे वहाँ से अपना रुख कहाँ किया? मथुरा का रुख किया और वहाँ से फरागाबाद गया और वहाँ नवाब महरबान खान की वहाँ पर ही अपनी जो शेर व शायरी का ये था, वहाँ पर वो 22 वर्ष तक रहे। उसके बाद वहाँ से 1770 में नवाब के इंतकाल के
انتقال پر سجادالدولہ کے زمانے میں فیض آباد پہنچے۔ 5 سال بعد جب اشرف الدولہ تخت نشین ہوئے اور اپنا پایہ تخت لکھنؤ میں منتقل کیا تو یہ بھی ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے۔ یہاں ان کی زندگی بافراغت بسر ہوئی۔ 6,000 روپے سالانہ مقرر تھے۔ تقریباً 75 برس کی عمر میں 4 رجب 1781 میں انتقال ہوا ہے اس کے بعد مشرفی فخر الہ الدین اور قمر الہ الدین منت نے تاریخی کہیں ان کی کلیات میں 43 قصیدے روشا اور ائمہ اہل بیت وغیرہ کے مدح میں ہے۔ ان کے علاوہ خضوع، مرثیہ، مثنویہ، رباعیہ، مستجات، قطعیات، تاریخی پہلیہ و وصوحات وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں ان کے کلام میں نثر میں ایک تذکرہ اردو شعراء کا لکھا تھا، جواب ناپید ہے۔ فارسی نثر میں ایک رسالہ عبرت القافلین فخر یکشین کے کارستانیوں کے جواب میں لکھا۔ یہ چیزیں اس زمانے کی معیار تنقید شعر دکھانے کے لیے اہم چیزیں ہیں۔ ایک اور رسالہ سبل ہدایت تقی کے مرثیے پر لکھا اور فارسی کا بھی ایک چھوٹا دیوان موجود ہے۔ سودا کا غزل گوئی میں کوئی خاص رنگ نہیں ہے، وہ اس امید میں طرح طرح سے طبع آزمائی کرتا ہے۔ غزل کی جان صفائی زبان اور سادگی بیان ہے۔ سودا نے غزل میں اس کا بہت کم خیال رکھا۔ اس نے غزل میں فارسی کے مشہور اساتذہ نذیر صاحب اور سلیم و کلیم کا رنگ اختیار کیا۔ یہ شعراء صاحب طرز ہوئے ہیں۔ ان کی خصوصیات اردو میں آسانی اور سہولت سے نہیں نبھا سکتی تھی۔ ان کی جو یہ ہے سب سے خاص وہ ہے قصیدہ، اور غزل اس کا اتنا زیادہ یہ نہیں تھا کہ غزل کے اوپر اس کا اتنا زیادہ دھیان نہیں تھا، اور غزل کو جو استاد جو مانتے تھے غزل میں جو فارسی کی جو غزل لکھے ہیں اس میں نذیر صاحب اور سلیم و کلیم کو رنگ اختیار کرتے تھے، اس کی طرح وہ غزل لکھتے تھے فارسی میں، کیوں نہ کہ سودا جو تھے وہ غزل زیادہ لکھتے نہیں تھے، اسی لیے وہ جس میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں وہی کام اس کو کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ سودا نے تقریباً تمام اصناف شکن پر طبع آزمائی کی ہے، لیکن سب سے مشہور قصیدہ گوئی ہے یہ میں بتائی۔ قصیدہ گوئی اور ہجو گوئی میں آج تک ان کا ثانی نہیں ہوا، مطلب آج تک اس کا جیسا کوئی بھی قصیدہ اور ہجو گوئی نہیں ہے۔ البتہ قصیدہ گوئی میں جوک سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مضامین میں حد اور الفاظ تراکیب میں ندرت پائی جاتی ہے جو کچھ حد تک ان کے آس پاس ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کے کلام میں شوخی بھی ہے۔ اصل میں مرزا قصیدے کے بادشاہ ہیں، انہوں نے اس فن کو خوب ترقی دی، قصیدہ کا جو فن ہے اس کو خوب ترقی دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قصائد میں شوکت الفاظ اور نئی تشبیہات و اشتعارات کے علاوہ مضمون آفرینی کے عمدہ نمونے بھی ملتے ہیں۔ سودا کے شاگردوں کی تعداد خاصی طویل ہے، ان میں میر امانی، قائم رائم، ماہر ہادی خاص طور پر شامل ہیں۔ سودا نے بے شمار قصائد لکھے جن میں حمد، نعت، منقبت، مدح، حضو، شعر عاشق وغیرہ موجود ہیں۔ وہ جس طرح کے شاعر تھے اسی طرح ان کی حضو بھی بے پناہ تھی۔ جوڑ، بیان، شوکت الفاظ، مضامین آفرینی، واقعہ نگاری، تشبیہات و استعارات کی حد غرض تمام خوبیاں جو قصیدہ نگاری کے لیے لازم سمجھی جاتی ہیں ان کے یہاں موجود ہیں۔ محمد شاہ کے دور میں اشرف الدولہ کے زمانے تک سیاسی اور سماجی حالات پر نظر پڑتی ہے اس کی جو قصیدے لکھتے تھے اس میں اگر آپ نظر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں
تو محمد شاہ کی دور سے لے کر اسف الدولہ کی دور تک کے زمانے میں جو سیاسی اور سماجی حالات تھے اس وقت کے، اس کی قصائد پر رفیع سودہ مرزا محمد رفیع سودہ کی قصائد حضور، سحر آسو، ان سب میں اس دور کی حالات زندگی اور سماجی حالات جو بھی ہے وہ آپ کو اس کی قصیدے میں نظر آئے گی اگر آپ اس کی قصیدے پڑھتے ہیں تو۔ روانی اور برہفتگی سودا کی قصائد میں ملتی ہے۔ اس کی جو قصائد لکھنے کا جو طریقہ تھا، اس کا جو واقعہ نگاری کا پیش کرنے کا جو طریقہ تھا، اس کی جو قصائد کی مضمون ہوتی تھی، وہ کسی اور شاعر کی کسی اور کشیدہ نگار شاعر کی یہ میں نظر نہیں آتی ہے، لیکن جو کشیدہ نگاری ہے وہ کافی حد تک مرزا محمد رفیع سودہ کی کشیدہ نگاری کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پورا کے پورا نہیں ملتی۔ مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن پورا نہیں، کیوں نہ کہ مرزا محمد رفیع سودہ کو قصیدہ کی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوگی اگر آپ مرزا محمد رفیع سودہ کی حالات زندگی کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے اس کی کس طرح کی سورس کوشچن ہو رہے ہیں، جیسے اس کی پیدائش کب ہوئی ہے نا، اس کی پیدائش کب ہوئی، اور اس کے فادر کیا کام کرتے تھے، اس کا نام کیا تھا، اس کے بعد وہ کتنی دور تک وہ اپنی زندگی میں رہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے لاسٹ میں بتائی کہ اس کی زندگی محمد شاہ کے دور سے لے کر اسف الدولہ کے دور تک وہ رہے۔ تو یہ ساری چیزیں سورس کوشچن جو ہوتے ہیں، ایک نمبر کوشچن یا ٹیک مارکس جو کوشچن ہوتے ہیں، جو زیادہ تر جو کمپیٹیٹیو آپ ایگزام دیں گے اس میں اس طرح کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں ایک آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح کسی کی بھی حالات زندگی کو ریڈ کر رہے ہیں تو جس طرح اگر آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں تو ایک کاپی اس طرح کا رکھیں جس میں آپ اس کی سورس جو کوشچن بن رہے ہیں اس کوشچن کو بھی اس میں نوٹ ڈاؤنس کر سکیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگر کسی کمپیٹیٹیو ایگزام مطلب یو جی سی نیٹ کے لیے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو جو ایم اے کا جو پڑھائی ہے اسی کا ساتھ ساتھ آپ کی یہ تیاری بھی کافی حد تک ہو جائے گی۔ ایک الگ سے کاپی کیجیے جس میں آپ کسی کی بھی حالات زندگی اگر ریڈ کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا یہ سورس کوشچن میں آتا ہے، جسے اس کی کتنی قصائد ہے، اس نے کتنے سارے غزل لکھے ہیں، کتنے سارے نظم لکھے ہیں، یا پھر اگر کسی افسانہ نگار کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس نے کتنے سارے افسانہ لکھے ہیں، کس طرح کے افسانے لکھے، کون سا افسانہ پہلے لکھا ہے۔ تو اور ایسا بھی ہوتا ہے کسی افسانے کا نام دیا رہتا ہے، وہ کب شائع ہوا، کب لکھا گیا، کب لکھنی شروع کیا۔ اسی طرح کی جو سورس کوشچن ہوتے ہیں وہ ایک الگ سے آپ کاپی لکھے، اس میں اگر جب بھی آپ ریڈ کریں کسی شاعر کے بارے میں تو اس کے ساتھ ساتھ جو سورس کوشچن بنتے ہیں اس کو بھی لکھنے کی کوشش کی۔ جیسے میں ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ اس کا انتقال کب ہوا، اس کو کتنی برس تک وہ فراغ آباد میں رہے، ہے نا، اس کے بعد اس کے فادر کیا کام کرتے تھے، کب انتقال کی، کتنے برس میں وہ انتقال ہوئے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے کوشچن جو ہے وہ بعد میں آپ کو یہ ساری کوشچن ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں ایم اے کی تیاری میں ہے، ایم اے دے رہے ہیں، آپ کے پاس یہ ساری بک ہے، اگر آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھتے ہیں تو کافی تکلیف ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی نوٹ ڈاؤنس کر کے رکھ لیتے تو ایک کاپی آپ کا اس طرح کا بھی ریڈی ہو جائے گا جو آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے لکھنا چاہتے تھے، یاد کرنا چاہتے تھے۔ تو میری بات آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کی نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ یا پھر کسی غزل کی تصریح یا پھر اسی طرح کی کسی شاعر کی حالات زندگی کے اوپر میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔